बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जब आप कुरान मजीद को खोलते हैं तो सबसे पहले आपने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना होता है और फिर बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ के हम कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ करते हैं। तो हम ये आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं? पहली बात कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि फ़ाइज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप कुरान पाक को पढ़ें तो पहले अल्लाह की ज़ात के साथ शैतान मरदूद से पनाह मांगे। तावुज़ का जो मानी है ये पनाह तलब करना होता है और कुरान और सुन्नत में मुख्तलिफ शुरूर और फितनों से पनाह मांगने की तालीम दी गई है। तो चुनांचे कुरान पाक की तिलावत से पहले आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये जो पढ़ना है ये सुन्नत है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि इसका तर्जुमा है कि हम अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान है और रहम करने वाला है। तो कुरान पाक की तिलावत शुरू करने से पहले ये तावुज़ और तस्मिया इसके पढ़ने के बारे में मुफस्सरीन फरमाते हैं कि तावुज़ के अंदर इत्तिसाम बिल्लाह पाया जाता है। जब कोई औज़ बिल्लाह पढ़ता है तो वो गोया अल्लाह ताला के साथ हो, यानी अल्लाह ताला से पनाह तलब करता है और खुदा ताला उसे जो है तमाम फितनों से और ख़ास तौर पर शैतान के फितने से अपनी पनाह में लेता है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मुफस्सरीन फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में दो चीज़ें बतौर ख़ास पाई जाती हैं, एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान और दूसरे उस पर तवक्कुल। कि जब कोई शख्स किसी कार्य खैर को शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने परवरदिगार पर ईमान रखता हूँ और उसी के भरोसे पर यह काम शुरू करता हूँ। तो कदीम ज़माने से लेकर आज तक काफिर और मुशरिक लोग हमेशा अक्सरियत में रहे हैं। उनके मुकाबले में अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने वाले जो हैं वो अकुल्लु मिनल कलील यानी कलील तादाद में थे। तो आज भी दुनिया की जो कुल आबादी है उसका गालिब हिस्सा जो है वो कुफार और मुशरिकीन पर ही मुश्तमिल है। मुशरिक लोग कोई काम शुरू करने से पहले अपने मबूदाने बातिला का नाम लेते हैं। पुराने ज़माने के जो अरब के मुशरिकीन थे वो अपने मबूदान लात मुनात और उज़्ज़ा वगैरह का नाम लेते थे। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग वद सवा नसर वगैरह का नाम लेकर काम की इब्तदा करते थे। और ईसाई जो हैं वो आज भी बाप बेटा और रूहुल कुदुस का नाम लेते हैं, यानी वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। तो उनका नाम लेकर वो अपने काम शुरू करते हैं। तो उसके बरखिलाफ जब दुनिया में इस्लाम आया तो उसके मानने वाले अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि वो हर काम जो है वो अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया करें, जो कि माबूद बरहक भी है, वहदहू ला शरीक भी है। तो चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली आयात जो नाज़िल हुई उनकी इब्तिदा भी इसी हुक्म के साथ हुई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, कि उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया। तो कुरान पाक में अल्लाह के जो इसम है उसके जिक्र की बार बार तलकीन की गई है। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने फरमाया कि वज़कुर इस्मा रब्बिका, कि अपने रब के नाम का जो है वो जिक्र करो। सूरत आला के अंदर है कि वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, कि अपने रब का नाम लिया फिर नमाज पढ़ी। इसी तरह सूरत अहज़ाब के अंदर अल्लाह ने फरमाया क्या ईमान वालो उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुकरतन व असीला, अल्लाह ताला का खूब जिक्र करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। तो बहरहाल अहले ईमान को ये तलकीन की गई है कि वो हर अच्छे काम की इब्तिदा जो है वो बिस्मिल्लाह से करें। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हर अच्छे काम के शुरू में चाहे वो खाना पीना ही हो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु अमरिन ज़िबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता, कि हर अच्छा जायज और शान वाला काम अगर बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाएगा तो वो काम दुम कटे जानवर की तरह होगा, यानी बेबरकत होगा वो काम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जिस खुतबे की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए यानी अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो फाहुआ अजजामु, वो जजामी आदमी की तरह होता है जिसकी उंगलियां वगैरह गल चुकी होती हैं। लिहाजा हर जायज काम की जो इब्तिदा है उसमें बतौर ताजीम के अल्लाह ताला का नाम लेना जरूरी है। सूरह नमल की आयत है, आयत नंबर 30 है कि इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो तमाम मुहद्दिसीन और फुकाहाए किराम के इस बात पर इत्तफाक है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक आयत है और ये कुरान का जुज है। अलबत्ता इस बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या हर सूरत का जुज है या सिर्फ
ایک دفعہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو ماننے والے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز تو ہے لیکن یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب قرآن پاک کو بالجہر پڑھا جائے یعنی اونچی آواز سے پڑھا جائے تو صرف سورت نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت جو ہے وہ بالجہر کی جاتی ہے، تو باقی جو ہے پورے قرآن پاک میں بسم اللہ جو ہے وہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ تو بجز ایک مرتبہ کے ہر دو صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ محض صورتوں کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے ہے، یعنی صورت کا جز نہیں ہے، یہ صرف فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن پاک کا جز ہے اس لیے اس کے بھی وہی احکام ہیں جو قرآن پاک کے ہیں۔ کوئی جنبی آدمی یا حیض نفاس والی جو عورت ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے طہارت کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہو، ہاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، اگر کسی علیحدہ کاغذ پر بھی لکھی ہوئی ہو تو شرعی ناپاکی کی حالت میں اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ بشمول بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جنبی آدمی کے لیے یا حیض نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ذکر بھی ہے اس لیے ناپاک آدمی جو ہے بطور ذکر کے اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ ہر حالت میں جائز ہے۔ تو چنانچہ ناپاک مرد یا عورت کلمہ شریف، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ اور بسم اللہ جو ہے وہ ذکر کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویسے تلاوت قرآن کی نیت سے وہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا حصہ ہے جس کے متعلق قطعی حکم ہے کہ جب قرآن شروع کیا جائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو اس پڑھنے سے پہلے اللہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اور اس کے ساتھ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ تو چنانچہ امام جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آہستہ پڑھتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، مگر کسی نے بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی، اونچی آواز سے قرات الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ تاہم بسم اللہ کا جو پڑھنا ہے یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری صورت ملانے لگے تو دونوں صورتوں کے درمیان بھی بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اور پڑھنے والا جو ہے وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ البتہ اگر دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ نہ بھی پڑھی جائے تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، یعنی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں نماز کے اندر اور اس کے بعد ہم قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، یہ مستحب ہے پڑھنا، اس سے انشاءاللہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور بسم اللہ جو ہے وہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ملت کا شعار ہے۔ اگر اس موقع پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا، تو شعار کے خلاف ہوگا۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، کہ اونٹوں کی کتاروں کو اللہ کا نام لے کر نحر کرو، قربان کرو۔ تو قرآن پاک میں اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، وہ مردار کی مانند ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، اگر جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا، کہ یہ ملت ابراہیمی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، طہارت، کھانا پینا، لباس پہننا، چلنا، سونا، تمام کام جو ہیں وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ارشاد ہے کہ جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کے بھروسے پر چلا ہوں۔ اور جب گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ اے اللہ میں گھر میں خیریت سے داخل ہونے اور خیریت سے نکلنے کے سوال کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بسم اللہ کہا جاتا ہے تو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اس کام میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہر کتاب کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے
جس سے وہ بحث کرتی ہے۔ تو قرآن پاک کا بھی موضوع ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے انسان مکلف، یعنی وہ بالغ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے اور وہ قانون کا پابند ہے۔ قانون کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے بغیر ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ قانون کی پابندی سے ہی انسان ذہنی، عقلی اور اخلاقی طور پر ترقی کر کے بالآخر جو ہے وہ جنت میں پہنچے گا۔ انسان کی ترقی جو ہے دنیا میں تو جاری رہتی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ایمان والے کی ترقی برزخ میں بھی جاری رہتی ہے، اور پھر وہ حشر کی منزلوں کو طے کر کے اصل منزل تک پہنچے گا۔ تو قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ کسی خاص فرد سے بحث نہیں کرتا کہ کسی ایک انسان کے بارے میں بحث کرے، بلکہ قرآن پاک مطلق بحث کرتا ہے، یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے وہ قرآن پاک جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم سورہ فاتحہ چونکہ شروع کرنے لگے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمیں کچھ جاننا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ تو فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، اس کا معنی ابتدا کرنے والی سورت بھی ہے۔ تو قرآن پاک کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ ہر جو قرآن پاک ہے مطبوعہ، اس کی ابتدا میں یہی سورت آتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تعلیم دیتے وقت بھی سب سے پہلے اسی سورت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جب نماز میں قرآن حکیم کی قراءت شروع کی جاتی ہے تو وہ بھی اسی سورت سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے دوسری کوئی سورت پڑھی جائے تو سجدہ سہو لازمی آتا ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا نام جو ہے یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے الحمد ہے، سورۃ الحمد۔ حمد جو ہے وہ تعریف کو کہتے ہیں، اور مراد ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ الحمد ہے۔ اس سورت کا ایک تیسرا نام بھی ہے اور وہ ام القرآن ہے۔ جو ہے وہ اصل کو کہتے ہیں، گویا کہ قرآن پاک کی اصل جو ہے یہی سورت ہے۔ قرآن پاک کی تمام تعلیمات جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے یا اس کی صفات سے یا عالم بالا سے ہے، وہ سب اس صورت مبارکہ میں مذکور ہیں۔ اس میں قیامت کا ذکر موجود ہے، نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، لہذا یہ جو سورت ہے یہ ام القرآن ہے۔ اس سورت کا ایک چوتھا نام سبع مثانی ہے، کہ یعنی یہ 7 دہرائی ہوئی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو اس سورت کا جو آدھا حصہ ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا، اور آدھا حصہ اللہ کی عطا اور بخشش، ہدایت، استعانت، نیکی کی توفیق، گمراہی سے بچاؤ اور قہر و غضب سے نجات پر مشتمل ہے۔ مثانی کا معنی جو ہے وہ دہرائی ہوئی ہے، چونکہ یہ صورت ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے تو اس لیے بھی اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ باعتبار درجہ، فضیلت، بہتری اور خیریت چاروں آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی گئی۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہ صرف سبع مثانی ہی ہے جو مجھے عطا کی گئی، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس کی مثال کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس سورت کا ایک پانچواں نام ہے وہ ہے وافیہ، یعنی وافیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والی۔ تو یہ سورت چونکہ ہر مقصد کو پورا کرتی ہے اس لیے اسے وافیہ کہا جاتا ہے۔ تو مقصود جو ہے اصلاح عقائد ہو یا اعمال ہو یا اخلاق ہو، یہ سورت سب کو پورا کرتی ہے، اس لیے اس کا نام وافیہ بھی ہے۔ اس سورت کا ایک چھٹا نام ہے وہ کافیہ ہے۔ کافیہ کا معنی جو ہے وہ کفایت کرنے والی ہوتا ہے۔ تو انسان کی نجات کے لیے اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی سورت جو ہے کفایت کر جائے گی، اس لیے اس کا نام سورت کافیہ بھی رکھا گیا ہے۔ ایک ساتواں نام ہے سورت کا وہ ہے سورت الاساس۔ اساس کا جو معنی ہے وہ بنیاد ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی بنیاد چونکہ یہی سورت ہے، معاملہ تعلیم کا ہو یا عقیدے کا ہو، ظاہری اصلاح مطلوب ہو یا باطنی اصول ہوں یا فروعات ہوں، تو ہر چیز کی بنیاد یہی سورت ہے، اس لیے اس سورت کو اساس بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک 8واں نام شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے باطنی شفا تو پورے قرآن میں رکھی ہے۔ سورہ یونس کے اندر موجود ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گئی ہے معزت، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کی یہ شفا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے تمام باطنی بیماریاں، کفر، شرک، نفاق، بد اخلاقی وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ تاہم سورۃ فاتحہ کے اندر بالخصوص جو ہے باطنی بیماریوں کے علاوہ بعض ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شفاء من سم،
کہ سورہ فاتحہ میں زہر کے لیے شفا ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اذا وضعت جنبک علی الفراش، کہ جب تم لیٹنے کے لیے اپنا پہلو بستر پر رکھ دو تو وقرات فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ، اور سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو، فقد امنت من کل شیء الا الموت، تو تمہیں موت کے سوا ہر چیز سے امن حاصل ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو دوران سفر بچھو نے کاٹ لیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اس شخص کو شفا حاصل ہو گئی۔ تو مریض جو ہے وہ اپنے قبیلے کا سردار آدمی تھا، تو اس نے کچھ معاوضہ بھی ادا کیا جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ علاج والی صورت ہے، لہذا اس کے ساتھ علاج کے لیے اگر کوئی معاوضہ دے تو لے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ما یدریک انہا رقیہ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ صورت کام بھی کرتی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی سورہ فاتحہ کی یہ تعریف سنی ہو اور پھر عقیدت کے ساتھ دم کیا ہو تو شفا مل گئی ہو۔ تو بہرحال سورۃ فاتحہ کا ایک 8واں نام شفا ہے۔ اس کا 9واں نام تعلیم المسئلہ ہے، کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، کہ یعنی جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس کے بعد پھر اپنا سوال پیش کرو، تو لہذا یہ سورت جو ہے تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اس سورت کا ایک 10واں نام شکر ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے یا کسی نعمت کو استعمال میں لاؤ تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ شکر ادا کرنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلا جب کھانا کھا چکے ہیں تو اس طرح کہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا۔ جب کوئی شخص نیا کپڑا پہنے تو یوں دعا ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے کپڑا پہنایا۔ تو جب کسی سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا ہے کہ الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ اللہ کا شکر ہے اور پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کیا۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ شکر کا معنی بھی دیتا ہے، اس لیے سورت کا ایک نام شکر بھی ہے۔ اس سورت کا 11واں نام سورت دعا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کے لیے عبودیت اور استعانت کا اقرار کرنے کے بعد اپنی حاجت کا سوال بھی کیا جاتا ہے، لہذا بلا شبہ یہ سورت دعا بھی ہے۔ اس سورت کا ایک 12واں نام رقیہ ہے۔ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک والی سورت، اس کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی وہ بات گزری ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت پڑھ کر دم کیا تو جس کو بچھو نے کاٹا تھا اس کو شفا مل گئی، تو اس لیے سورت کا نام ایک رقیہ بھی ہے۔ اس سورت کا ایک 13واں نام واقعہ ہے، یعنی بچانے والی سورت۔ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تلاوت کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے شرور اور فتن سے بچا رہے گا۔ اس سورت کا ایک 14واں نام الکنز ہے۔ کنز کا معنی جو ہے خزانہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوتیت من خزائن العرش، کہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کیا گیا ہے۔ تو اس خزانے میں ایک تو یہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسری آیت الکرسی ہے، اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ طبرانی کی روایت کے اندر سورہ کوثر کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ بکثرت پڑھا جائے۔ تو یہ سورت چونکہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو اس لیے اس کا نام الکنز بھی ہے۔ اس سورت کا ایک 15واں نام سورت الصلاح ہے۔ تو یہ سورت چونکہ نماز کے لیے مخصوص ہے اور ہر نماز میں ہاں فرض ہو یا نفل اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ضروری ہے، لہذا اس کو سورت الصلاح بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، وَلِيَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہوگا جو مانگے گا۔ تو فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری
सना बयान की है। फिर जिस वक्त बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मज्जदानी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी का इजहार किया है और मेरी अजमत को बयान किया है, तो उसने अपने मामूलात में जो है वो मेरी तरफ सौंप दिए हैं। इसके बाद जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है कि हाजा बैनी व बैन अब्दी, कि ये मेरे और बंदे के दरमियान है, एक काम मैं करता हूं और एक मेरा बंदा करता है। जब बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह फरमाता है कि हाजा लि अब्दी, ये मेरे बंदे के लिए है, और बंदा जो मांगता है मैं उसको देता हूं। तो सिरात मुस्तकीम से मुराद इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, जिसमें नबी, सिद्दीक, शहीद और सालिहीन शामिल है। अल्लाह ताला से इन लोगों के तरीके पर चलने की दुआ की जाती है, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का गजब नाजल हुआ, यानी यहूदी, और ना ही गुमराहों का यानी ईसाई। तो ये लोग चूंकि तौहीद और ईमान को छोड़कर गुमराही में मुब्तला हो गए, लिहाजा उनके रास्ते से पनाह मांगी गई है। तो जब बंदा ये अल्फाज कहता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मतलूबा चीज की अता का ऐलान किया जाता है। तो ये मैंने आपके सामने सूरह फातिहा का थोड़ा सा तारुफ रखा, इरादा तो यही था कि आज हम सूरह फातिहा से शुरू करके उसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन चूंकि तफसील कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो इसलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं।